अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। मौजूदा हुकूमत ने एक और यू टर्न लिया, बड़ा यू टर्न। जब टैक्सों की नफाज की बात करें तो ये जो पिछला बजट आया था, इसमें हुकूमत ने कोशिश की कि जो पाकिस्तान का वो सेक्टर जो सबसे ज़्यादा कमाता भी है, सबसे ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन भी है पाकिस्तान की इकॉनमी में, लेकिन वो टैक्स उतना नहीं देते, और वो था होल सेल और जो रिटेल सेक्टर। और हुकूमत ने कोशिश की कि बिजली के बिलों के ज़रिए एक फिक्स टैक्स जो है इन ताजरों पर डाला जाए ताकि टैक्स कलेक्शन जो है उसमें इजाफा हो। लेकिन जाहिर है कि फिर दबाव आया, जब पहला जो बिल आया फाइनेंशियल ईयर का बिजली का, उसमें जब ये फिक्स टैक्स लग के आया तो इन ताजरों ने एहतजाज किया। एहतजाज वो हमेशा से करते रहे, क्योंकि जब भी आप इनसे टैक्स लेने की कोशिश करेंगे, किसी भी तबके से टैक्स लेने की कोशिश करेंगे, तो वो रेजिस्ट करेंगे। अब इशू ये है कि गवर्नमेंट एक स्टेप लेती है तो उसको फिर बैक आउट नहीं करना चाहिए। लेकिन शहबाज, लगता ये है, क्योंकि कहा यह कि ये जो होल सेलर्स है या जो रिटेल सेक्टर है, ये सबसे बड़ा वोट बैंक भी है PMLN का, और जो ट्रिगर हुई चीज़ें अगर आप देखें तो जो PMLN की वाइस प्रेसिडेंट है मरीम नवाज, उन्होंने आज से कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बराह रास्त मुखातिब किया, टैग किया मिफ्ता इस्माइल साहब को कि इस पर आप नजरसानी करें। और मिफ्ता इस्माइल साहब ने फिर फौरी से ट्वीट किया कि यस, हम इनसे मिलकर मामलात को ठीक करेंगे। और हमने देखा कि विद इन डेज फिर एक यू टर्न आया और ये फैसला वापस ले लिया गया। मेरा सवाल ये है कि अगर हम इस तरह से, लेट इट पुट इट दिस वे, कि ब्लैकमेल होते रहेंगे तो फिर पाकिस्तान की मईशत कैसे ठीक होगी? नहीं, पाकिस्तान की मईशत का कोई मसला नहीं है। जो पाकिस्तान की सैलरीड क्लास है वो पाकिस्तान की मईशत चलाएगी। जो पाकिस्तान का फॉर्मल सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो पाकिस्तान की मईशत चलाएगा। बाकी लैंडलॉर्ड है, आपका ताजिर है, आपकी स्टॉक मार्केट है, ये तमाम वो लोग हैं जो अय्याशी करेंगे। मेरे और आपके टैक्स के जो पैसे हैं उसके ऊपर हमारे ही पैसों की बनाई हुई सड़कें इस्तेमाल करेंगे, खुद ये लोग टैक्स नहीं देंगे। इस बजट के अंदर जो हुकूमत ने काम ये किया, और जो मिफ्ता इस्माइल का उनके बकौल सबसे बड़ा इनिशिएटिव था कि 20 से 30 लाख जो अफराद हैं उनको आप इन्होंने टैक्स के दायरा कार में लेके आना था। और उसकी जो इन्होंने इब्तदा की, नाज़रीन, जो बिजली के बिल थे, अगर आपका जो बिल 30,000 रुपये है तो सिर्फ आपको 3,000 रुपये माहाना टैक्स देना है। और अगर आपका बिजली का बिल 30,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक है तो सिर्फ 5,000 रुपये माहाना टैक्स देना है। और अगर आपका बिल जो है 50,000 ज्यादा है तो आपको सिर्फ 10,000 रुपया माहाना टैक्स देना है। तो ये बजट के अंदर प्रपोजल आया। इसके साथ ही एक और दूसरी शर्त ये थी कि अगर ताजर वो इसके बावजूद भी टैक्स नेट के अंदर नहीं आती तो ये जो टैक्स के रेट्स हैं ये डबल हो जाएंगे। फिक्स टैक्स जो होता है वो किसी भी निज़ाम के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक मुकम्मल हिस्ट्री थी। हिस्ट्री स्टार्ट होती है 2000 ऑनवर्ड से, जब उस वक्त के जो डिक्टेटर थे मिलिट्री के, जनरल परवेज मुशर्रफ, वो भी कुछ नहीं कर सके और शटर डाउन हड़ताल करके उन्होंने मिलिट्री डिक्टेटर को मजबूर कर दिया कि वो उस वक्त उन्होंने जो एक एफर्ट की थी इन लोगों को रजिस्टर करने की, वो उन्होंने वापस लेना पड़ी। और आज भी जब ताजिर अफराद जो है, इनके नुमाइंदे FBR के साथ और हुकूमत के साथ बैठते हैं तो पहला ताना ये मारते हैं कि तुम लोग क्या चीज हो, हमने तो डिक्टेटर के जो घुटने थे वो हमने टिकवा दिए थे। तो ये वो बैकग्राउंड था कामरान जिसके ऊपर ये सारी चीजें हुई हैं। और ये जरूरी है, जो ये मिफ्ता इस्माइल के बकौल जो माली साल पिछला था उसके अंदर पाकिस्तान के तमाम ताजरों ने सिर्फ 6 अरब रुपया टैक्स दिया और सिर्फ 5,000 उन्होंने गोशवारे जमा करवाए हैं। पाकिस्तान के अंदर जो कमर्शियल बिजली के मीटर्स हैं वो हैं 23 लाख। अच्छा, ताजरों की भी 2 कैटेगरीज हैं। एक टियर 1 के होते हैं, जैसे बड़े रिटेलर्स हैं, आप ये शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स मशीन्स इस्तेमाल करते हैं, और उसकी कुछ उनके बड़ा उनका एक स्क्वायर यार्ड्स एरिया इनका दुकानों का कुछ बड़ा होता है, तो वो टियर 1 है, वो इसके अलावा है। जो टियर 2 है, जो स्मॉल एंड मीडियम साइज के जो ताजरान हैं, वो उनके लिए ये जो इन्होंने जो इससे पहले जो टैक्स का रजीम वो ये था कि उनके बिजली के बिलों के ऊपर कोई 5% GST और 7.5% विद होल्डिंग टैक्स इन्होंने लगाया हुआ था। यही वजह थी क्योंकि ये सिस्टम के लोग ये अंदर आते नहीं हैं। और ये, लेकिन आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, इसके ऊपर मिफ्ता इस्माइल साहब ने जब अनाउंसमेंट की, जब उन्होंने ये टैक्स वापस लिया, क्या कहा, आइए सुनते हैं। जी, तमाम ताजिर की मुतालबात के तहत बिलखुसूस हमारे नई मीर साहब और इनकी तमाम सनातन बरोज साहब और इनके तमाम साथियों के मुतालबात के तहत जो क़यादत से हिदायत मिली हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की मंशा
ہماری اور دیگر قیادت، خاص طور پر مریم نواز شریف کی اس میں رائے بھی شامل تھی. ہم نے فیصلہ لیا ہے، خرم دستگیر صاحب اور میں سارا دن تقریباً اس پہ لگا کے بیٹھے ہیں. ہم نے فیصلہ لیا ہے کہ یہ فکس ٹیکس کے نظام کو اس پورے سال کے لیے مؤخر کرتے ہیں یا ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ صاحب، بہت شکریہ صاحب. جی ناظرین، آپ نے تالیوں کی گونج میں سنا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بھی اس پہ منشا شامل ہے، مریم نواز شریف صاحبہ کی بھی جو اس پہ منشا شامل ہے، لیکن کامران نے ایک نام لیا ہے مفتاح اسماعیل نے، نعیم میر صاحب، جو یہ ٹریڈرز کی ایسوسی ایشن ہے اس کے وہ چیئرمین ہیں. اور جب ان کا نام لیا، اور وہ لگتا یہ کہ کافی تگڑی شخصیت ہے، کیونکہ ان کے فیس بک پہ جا کے دیکھیں تو ان کی ماشاءاللہ سے گزشتہ چند ہفتوں میں ملاقاتیں شہباز شریف، نواز شریف، اسحاق ڈار، ان سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. تو لگتا ہے کہ کافی پہنچے ہوئے ہیں، اور میرے خیال میں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ ان کی تو وکٹری ہے کہ بہت بڑا انہوں نے اپنی یونین کے لیے کام کیا، کہ ایک جو ٹیکس حکومت لگانا چاہ رہی تھی، حکومت نے اسے واپس لیا، اور اس کو کس زومانی طریقے سے سیلیبریٹ کیا. اپنی فیس بک پہ انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی، شاید حکومت کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کیسے ہم پہ ٹیکس لگائیں گے، دیکھتے ہیں آپ کیسے لگاتے ہیں. اور یہ فیصلہ واپس لینے کے بعد حکومت نے جب لیا تو کس طرح سے وہ انجوائے کر رہے ہیں، آئے پہلے دیکھتے ہیں. وہ ویسے تو بھارتی جو گانے ہیں پاکستان کے ٹی وی چینلز پر الاؤ نہیں ہیں، لیکن بتانا صرف آپ کو یہ تھا کہ یہ وہ تاجران ہیں کہ جب اپنا انہوں نے سکسیسفلی گورنمنٹ کو کنونس کہہ لیں یا مجبور کر دیا کہ وہ ٹیکس واپس جو انہوں نے لگایا تھا وہ واپس لیں وہ اقدام، اور اس کے بعد وہ پوری طرح سے انجوائے کر رہے ہیں. تھوڑا سا سافٹ ہیں، کنونس نہیں کیا حکومت کو، انہوں نے حکومت میں نے یہ سرنڈر کروایا ہے. لیٹس پٹ اسٹریٹ کہ جو یہ نعیم میر صاحب اتنے پاورفل شخصیت ہے، اور بلکہ انہوں نے ایک اپنا وہ بھیجا کلپ، انہوں نے کہا کہ میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف الیکشن لڑنے کے لیے بھی تیار ہوں. تو وہ اتنی پاورفل شخصیت اب پاکستان میں ہو گئے ہیں جنہوں نے 3 وزرائے خزانہ جو پاکستان ہے ان سے سرنڈر کروایا. یہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے 2015 میں، جب اس وقت کے جو وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے 0.6% ود ہولڈنگ ٹرانزیکشن جو ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا ٹرانزیکشنز کے اوپر، کہ جو بھی آپ ٹرانزیکشنز کریں گے اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو 0.6% ٹیکس دینا پڑے گا. تو اس کے بعد پورے ملک میں پھر ہڑتال شروع ہو گئی. یہی تاجروں کے جو نمائندے ہیں یہ پہنچ جاتے ہیں اسلام آباد، اور ان کے پیچھے تھے اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب، اور انہوں نے مجبور کیا اسحاق ڈار صاحب کو کہ وہ جو 0.6% ٹیکس تھا پہلے اس کو کم کر کے انہوں نے 0.4 کیا، پھر 0.3 کیا، پھر تاجروں نے اس کے آلٹرنیٹ انہوں نے تلاش کر لیا اور حکومت کو ناکام کر دیا. اس وقت انہوں نے یہ آفر کی تھی کہ اگر آپ یہ کم کر دیں یا واپس لے لیں تو 20 لاکھ جو تاجر ہیں وہ ٹیکس کے دائرہ کار میں آ جائیں گے. ہم نے بھی کیا نمبر بتایا تھا؟ 5000. اچھا، یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوتی، اور نعیم میر صاحب اس میں بڑے وہ آگے تھے. تو بلکہ مجھے یاد ہے اس وقت جب ہم ان کو کور کرتے تھے ایکسپریس ٹریبیون کے لیے، تو ایک دفعہ ایف بی آر میں مذاکرات کے لیے تو بڑی ایک شاندار گاڑی ان کے پاس، تو میں نے کہا میر صاحب آپ اتنی بڑی گاڑی پہ آئے ہیں اور یہ کیا آپ ان سے چھوٹی چھوٹی رائتیں مانگ رہے ہیں، آپ کو کیا؟ تو کہتے نہیں میں اپنے لیے نہیں کر رہا، میں فائلر ہوں، میں اپنے جو دوسرے میرے دوست ہیں اور جو ہماری برادری اس کے لیے کر رہا ہوں. پھر 2019 آ جاتا ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی ہے، حفیظ شیخ صاحب وزیر خزانہ ہوتے ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب کی شے کے اوپر یہ پھر ایک دوبارہ ڈیل ہوتی ہے، اور ڈیل کون کرواتا ہے؟ نعیم میر صاحب. اور فاسٹ فارورڈ 2022 نعیم میر صاحب ملاقاتیں کرتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے 1 to 1، لندن میں جاتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب سے ملتے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ سے ٹویٹ کرواتے ہیں، اور ایونچولی وہ سرنڈر کرواتے ہیں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سے. تیسرا سرنڈر پاکستان نے کیا ہے ان تاجروں کے سامنے 8 سال میں، اور اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں 2000 سے تو پتہ نہیں کتنے اتنے سرنڈرز ہو چکے ہیں. اور میرے خیال میں ایون کہ جو اوریجنل جب یہ فائنانس بل میں یہ پروپوزل آیا کہ یہ جو بلکہ اس پر امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ فکس ٹیکس آپ لیں گے، ایون میرے خیال میں یہ بھی ایک کمپرومائز تھا. آپ خود کہہ رہے تھے کہ فکس ٹیکس تو کسی کا حل نہیں ہے. یہ ممکن ہے کہ ایک تاجر پر جو بل کی مد پر انہوں نے 3 سے 5000 آپ نے فکس ٹیکس لگایا ہے، ہو سکتا ہے کہ سالانہ اس کی منتھلی جو ہے وہ لاکھوں کی آمدن ہو، اور وہی اگر آپ تنخواہ دار طبقہ آپ دیکھیں میکسیمم ہم 35% جو ہے ان کو ٹیکس لگایا جاتا ہے، تو ایون ان کو یہ بھی میرے خیال میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور میں ایک چھوٹی سی مثال، ہمارا یہی کلچر ہے کہ ہم ٹیکس تو دیتے نہیں ہیں. آپ پنڈی اسلام آباد کے اندر آپ دیکھ لیں، ایون چھوٹے چھوٹے سیکٹرز کے اندر جو کھوکھے بنے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کا سروے کریں تو آئی کین بیٹ کہ ایک دن کے اندر ان کی 30-40 ہزار سے زیادہ جو ہے نا آرام سے وہ ریونیو ان کا وہاں سے بنتا ہے. تو کیا وہ ایک مہینے میں 3000 روپے جو ہے وہ ٹیکس نہیں دے سکتے؟ اور پھر ہم ان ریٹرن جو ہے حکومت سے گلہ بھی کرتے ہیں، ان سے فیسلٹیز بھی مانگتے ہیں. اب لیکن پرابلم اب اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ڈکٹیٹر سے لے کر
PMLN کی گورنمنٹ ہو, PTI کی گورنمنٹ ہو, ان تاجروں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناکو چنے چبوائے ہیں. ہو کیا سکتا ہے؟ کیونکہ تھریٹ تو یہ دیتے ہیں اگر آپ شٹر ڈاؤن یہ کر دیں گے تو عوام کا دباؤ آئے گا کہ جی ہمارا روزمرہ کا کام کیسے چلے گا. طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار بڑا سمپل ہے. جو آپ سیلریڈ کلاس کے ساتھ کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ کیجئے. آپ کو ضرورت نہیں پوری ایسوسیشن کو ہٹ کرنے کی. آپ جائیں ان کو جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں, جو ان کی آمدن ہے اس کے مطابق ان کو ٹیکس کریں. اس میں تو کامران کو ڈیفیکلٹ بات کوئی نہیں, لیکن ناظرین اس کے کچھ نقصانات ہیں. ابھی جو ٹیکس واپس لے لیا گیا, حکومت نے بجٹ میں تخمینہ لگایا تھا کہ 42 ارب روپے کے محصولات وہ اکٹھے کریں گے. تو اب 42 ارب روپے کا جھٹکا دیا ہے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے. تو اگر یہ 42 ارب روپے کے ٹیکس واپس ہوئے ہیں, مفتاح اسماعیل کا یہ دعویٰ ہے کہ جی یہ جو 42 ارب روپے ادھر سے کم ہوا یہ میں کمپنسیٹ کر لوں گا. آج انہوں نے کراچی میں بھی یہ بات کی کہ جو پرانا نظام تھا, پرانے نظام کے تحت ان کے جو ریٹس تھے اس میں ان کو 50% ان ریٹس میں اضافہ کریں گے, 5% GST کو 7.5 کر دیں گے, ود ہولڈنگ کا جو ریٹ ہے وہ 7.5% کو 10% کر دیں گے. تو اس سے ان کے بقول 35 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا ہوگا. اور ایک اور جو وجہ مفتاح اسماعیل نے دی یہ ٹیکس واپس لینے کی کہ جو بجلی کے بل تھے وہ بے تحاشا بڑھ رہے تھے, اور ان کے بقول اس ٹیکس کی وجہ سے 43 روپیز پر یونٹ ان کو کاسٹ پڑتی تھی جو کمرشل میٹرز تھے جن کے. اور یہ چونکہ آگے جا کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس بھی آ رہی ہیں تو یہ کاسٹ بڑھ کر 63 روپے فی یونٹ تک بڑھ جاتی ہے. اور چونکہ یہ تاجر اتنے مضبوط ہیں اور اتنا ان کا اتحاد ہے, آل ان کے اپنی بھی بہت زیادہ یونینز بنی ہوئی ہیں, تو ان کے بقول انہوں نے بجلی کے بل بھی دینا بند کر دیے تھے. تو پھر سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ریاست اور حکومت مافیاز کے دباؤ کے اوپر چلنی ہے, ایسوسیشنز کے دباؤ کے اوپر چلنی ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں جنگل کا قانون جو ہے وہ نافذ اس ملک میں کر دینا چاہیے. تو پھر تنخواہ دار طبقہ ہی کیوں, یہاں پہ ایک جو تنخواہ دار طبقہ ہے جس کی اگر ماہانہ آمدن اگر 1 لاکھ روپیہ ہے وہ بھی معمولی ٹیکس دیتا ہے, بٹ دیتا ضرور ہے. تو کیا تاجر اس ملک میں 100 روپیہ روزانہ ٹیکس نہیں دے سکتے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن وکٹری کس کی ہے؟ نعیم میر صاحب کی, ان کی برادری کی, اور وہ انہوں نے اظہار کیا اپنی جو انہوں نے وکٹری سپیچ تھی تو نہیں کہہ سکتے, لیکن جس طریقے سے وہ پھر پاکستان کے اندر سیر کرنے کے لیے نکل گئے اور جو ان کا انداز تھا وہ آپ نے دیکھا. بہرحال یہ حکومت کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہاں پہ ناظرین چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی موضوع کے اوپر فردر بات کریں گے. اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے ریونیو کلیکشن, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جو گورنمنٹ ہے وہ مافیاز ہوں, ڈیفرنٹ جو ایسوسیشنز ہوں, ان کے ہاتھوں وہ بلیک میل ہو جاتے ہیں, اور پھر دوسری پولیٹیکل کنسیڈریشنز بھی اس میں آ جاتی ہیں, کیونکہ کسی کا کوئی ووٹ بینک جماعت کا متاثر ہونے لگتا ہے تو اس لیے ان کو اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے. بٹ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ایٹ دا کاسٹ آف کنٹری. اب اس کے اندر ایک اور جو چیز ہے ٹیکس کلیکشن کی, اگر آپ بات کریں تو گزشتہ میرے خیال میں 10-11 سال سے ایک کوشش ہو رہی ہے کہ FBR نے جو ڈیٹا نادرا کے ساتھ, یا نادرا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جو ہے پاکستان میں ٹیکس کلیکشن میں اضافہ کرے. لیکن شہباز ابھی تک ظاہر ہے کہ جو بڑے کیے جاتے رہے کہ مختلف اوقات میں کہ اتنے لوگوں کا ہمارے پاس ڈیٹا آ بھی گیا, نادرا بھی یہ کہتی رہی, اور اس کے ذریعے ہم جو ہے وہ طبقہ جو ٹیکس ادا نہیں کرتا ان کو ٹیکس نیٹ میں لا سکتے ہیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ صرف باتوں کی حد تک, نعروں کی حد تک کی ہے, پریکٹیکلی ابھی تک لگتا نہیں ہے کوئی اس میں کوئی بہت بڑا پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے. کامران جو ڈیٹا ہے وہ آج کل کے دور میں وہ پیسہ ہے, منی ہے. وہ یہ جو سلسلہ ہے نادرا والا یہ شروع ہوا تھا 2010-11-12 میں. اس وقت علی ارشد حکیم صاحب تھے, وہ نادرا کے چیئرمین تھے, بعد میں ان کو چیئرمین FBR بھی بنایا گیا. تو انہوں نے کہا جی میرے پاس 7 لاکھ پاکستانیز کا جو ہے وہ ڈیٹا موجود ہے, اور ان کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو انہوں نے ٹریک کیا ہے کہ ان کے بینک اکاؤنٹس کتنے ہیں, انہوں نے انٹرنیشنل ٹریول کتنا کیا ہے, انہوں نے گاڑیاں کتنی خریدی ہیں. تو اس کی بیس پہ کم از کم یہ 7 لاکھ افراد کو ہم فوری طور پر ٹیکس نیٹ میں لا سکتے ہیں. انہوں نے ایک ایمنسٹی بھی اٹیمپٹ کی اس وقت, لیکن وہ نہیں ہو سکی. اسحاق ڈار صاحب اس وقت سینیٹر تھے, اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کے چیئرمین تھے, انہوں نے اس کو بلاک کیا کہ نہیں, جب اگلی حکومت آئے گی تو یہ اس کا رائٹ ہے. خیر وہ پھر 7 لاکھ کا جو ڈیٹا تھا وہ بڑھ کر یہ PTI کی حکومت تھی, اس کے دوران انہوں نے مختلف موقعوں پہ پرائم منسٹر اس وقت کے جو تھے عمران خان صاحب, ان کو پریزنٹیشنز دیں کہ جی 27 لاکھ افراد کو ہم نے ٹریک کر لیا. بلکہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر وہ کرسیوں کے اوپر انہوں نے بہت سارے میپس لگا کے ان کو دکھائے, جی دیکھیں جی ایسے ان کا ہم نے جو ڈیٹا ہے وہ ٹریک کیا ہے. اب کامران یہ نمبر جو ہے وہ بڑھ کر ہو گیا ہے 72 ملین,
which is quite big number, جو میرے ذرائع نے مطلب بتایا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 کروڑ 20 لاکھ 7 کروڑ 20 لاکھ کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس نادرا کے پاس ڈیٹا ہے جو پوٹینشیل ٹیکس پیئرز ہو سکتے ہیں. اچھا. اور یہ نان فائلرز ہیں تمام کے تمام. اچھا. اس کے اندر انہوں نے جو بریک اپ دیا اور یہ انہوں نے یہ ڈیٹا پرائم منسٹر کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے اور وزیر خزانہ کے ساتھ بھی کیا. اس کے بعد ان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے ایف بی آر میں کوئی 10 دن پہلے 8-10 دن پہلے, اور وہاں پہ یہ ان کو پریزنٹیشن دی جاتی ہے جو نادرا کے ابھی موجودہ چیئرمین ہے طارق ملک, کہ یہ جو 72 ملین ہے اس کے اندر میرا خیال ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ 42 ملین جو ہیں 43 ملین یہ ہیڈز آف فیملیز ہیں, مطلب وہ فیملی کے سربراہ ہیں, وہ کچھ 4 کروڑ 30 لاکھ ہیں. اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے انڈیویجولز کا جو ڈیٹا دیا وہ انہوں نے دیا ہے کوئی 29 ملین. اور یہ جو آپ کلیئرٹی کریں کہ یہ بیسڈ آن انہوں نے کوئی ایک بینچ مارک رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے ایک سال کے اندر جو بھی ہیڈ آف دا فیملی ہے یا جو بھی انڈیویجولز ہیں کہ اس کی بیس کے اوپر کر رہے ہیں کہ اگر ایک سال میں ایک شخص جو ہے اس کا ایکسپینس جو ہے وہ 10 لاکھ روپے ہے یا وہ فورن ٹریول بھی کر رہا ہے, گھوم پھر بھی رہا ہے, اس کا کریڈٹ کارڈ یا اے ٹی ایم کارڈ بھی اتنا استعمال ہو رہا ہے لیکن وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں, اس کی بیس کے اوپر ان کی یہ اسیسمنٹ ہے. انہوں نے ایکسپینڈیچرز کو جو اخراجات ہے اس کو ٹریک کیا, جیسے آپ بتا رہے ہیں. ٹریک کرنے کے بعد ان کے خیال میں یہ لوگ یا تو یہ ان کا ٹیکس نیٹ میں آنا ہے, نمبر 1 وہ امپورٹنٹ ہے, اور دوسرا اگر یہ ٹیکس پے بھی کر رہے ہیں تو اپنے پوٹینشیل سے یہ کم کر رہے ہیں کیونکہ جو ان کا لائف سٹائل ہے وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا کہ جتنا یہ ٹیکس دے رہے ہیں یہ بالکل نہیں دے رہے. تو اس بیس کے اوپر یہ ڈیٹا جو ہے وہ ایف بی آر کے ساتھ اب شیئر ہوا ہے. لیکن اس کے اندر بھی اگین ifs اینڈ بٹس ہیں کہ اس کے اندر کتنے لوگ اس میں آپ ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے, کیونکہ ایک جو پاکستانی جو قانون ہے انکم ٹیکس آرڈیننس اس کے اندر اتنے زیادہ فلاز ہیں. اس کی ایک مثال آپ ایسے لے لیجئے کہ اگر تو آپ سیلریڈ کلاس ہیں, آپ کے اوپر گراس 35% ٹیکس ہے. اگر آپ کوئی کام نہیں کر رہے اور آپ کی فورن ریمیٹنس ہے, آپ کو باہر سے آپ کا بھائی کوئی رشتہ دار کوئی دوست آپ کو پیسے بھیج رہا ہے تو وہ بھی ٹیکس ایگزمپٹ ہے. تو اگر مجھے باہر سے فار ایگزامپل جی 50 لاکھ روپے آ گیا, میں نے جا کے گاڑی خرید لی اس کی, تو وہ تو انکم جو ہے وہ ایگزمپٹ ہے ٹیکس کے اوپر, تو آپ اس کو ٹیکس نہیں کر سکتے. اسی طرح جو ایگریکلچر ہے, زراعت ہے, زراعت کے اوپر وفاقی حکومت کا کوئی ٹیکس نہیں ہے, صوبائی حکومت نے نامنل سے ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں, تو زراعت کی انکم بھی وہ ایگزمپٹڈ ہے. اگر ایک کسی لینڈ لارڈ نے 1 کروڑ روپیہ کما لیا ہے تو وہ اس کی جتنی مرضی اس کے جہاں پہ مرضی انویسٹ کرے. یہ جو اس کا نادرا کا ڈیٹا اس کے اندر یہ فلاز ہیں. پھر اسی طرح آپ کے مختلف ٹیکسز ہیں. اگر آپ کی ڈیویڈنڈ انکم ہے, آپ کو کسی آپ نے کہ انویسٹمنٹ کیا ہے تو اس سے آپ کو جو ڈیویڈنڈ ملتا ہے اس کے اوپر 15% ٹیکس ہے. اسٹینڈرڈ آپ کا جو سیلریڈ کلاس کا ریٹ ہے وہ 35% ہے. تو یہ فلاز ہیں. مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ لیٹس ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ ایک انڈیویجول کو ایف بی آر اپروچ کرتا ہے کہ جی ہمارے پاس جو ڈیٹا آیا ہے تو آپ تو ٹیکس پے کر نہیں رہے لیکن آپ کا لائف سٹائل یہ ہے, تو وہ سمپلی جا کے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ یہ پلی لے کہہ لے کہ یہ تو میری ایک تو ایگریکلچر انکم ہے, دوسرا یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میرا بھائی کزن یا جو بھی میرا رشتہ دار جو ہے وہ باہر ہوتا ہے وہ تو مجھے فورن ریمیٹنس بھیجتا ہے تو اس وجہ سے تو میں یہ کام کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب وہ آرام سے, کیونکہ انکم ٹیکس آرڈیننس اور قانون میں یہ فلا ہے تو آرام سے وہ نکل جائے گا. اب یہی بات ہے نا, اس میں 2 چیزیں. اگر تو ایف بی آر کی نیت ٹھیک ہو تو وہ اس ڈیٹا کو آن دا فیس ویلیو اس کو لے کے کم از کم ان لوگوں کو یہ تو کہہ سکتا ہے نا کہ آپ ریٹرن فائل کرو. اگر آپ ایگزمپٹڈ بھی ہو ٹھیک ہے تو آپ کو ریٹرن فائل کرنا تو آپ کے اوپر لازم ہے نا. اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں کہ اگر آپ کی سالانہ آمدن جو ہے وہ 4 لاکھ روپے سے زیادہ ہے, کوئی گھر ہے, اگر آپ کے پاس 1000 cc کی گاڑی ہے تو ریٹرن تو آپ نے فائل کرنا ہے. آپ اس میں ٹیکس پے کر دیں, ڈکلیئر کر دیں. ایون کہ اگر آپ کی جو ایگزمپٹ انکم ہے آپ کی اور اس کے اوپر آپ نے کوئی کہیں کسی سٹیج کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس پے کیا تو واپس بھی لے سکتے ہیں, آپ اپنا ریفنڈ بھی لے سکتے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے ریٹ چلتے ہیں ریفنڈ لینے کے. لیکن تو یہ کیوں نہیں ہو رہا پھر؟ اچھا, اس کے اوپر جو ایف بی آر کے اسکیپٹسزم ہے جو آپ کا سوال ہے, ایک تو میں نے آپ کو اخراجات کا بتا دیا, انہوں نے کہا یہ اخراجات کی ڈیٹیل ہے, جو انکم ہے وہ ان کو پتہ نہیں ہے, اس کا سورس آف انکم کیا ہے. ٹھیک ہے. تو نادرا کے لوگوں سے میری جو بات ہوئی, انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں انکم کے جو ڈیٹا اس کے اوپر ایکسس دے دیں, ہم ادھر سے ان کو کر لیں گے. ہیڈ آف فیملی کا بھی پاکستانی جو قانون ہے اس کے مطابق ہیڈ آف فیملی کو آپ ٹیکس نہیں کر سکتے. انڈیویجول کے اوپر, فرد کے اوپر ٹیکس ہے, ہیڈ آف فیملی کے اوپر نہیں ہے. لیکن ایک وضاحت کریں, کیا نادرا کے پاس ایسا ایکسس ہے کہ چلیں ایکسپینس جو آپ کا ہو رہا ہے وہ تو ان کے ریکارڈ میں آ رہا ہے, لیکن کیا ان کے پاس ایسا ڈیٹا بھی ہے کہ اس شخص کی سورس آف انکم کیا ہے؟ یہ تو میرے خیال میں بتانا نادرا کے پاس کیا ایسا ڈیٹا ہے؟ نادرا کے پاس ایسا کوئی نہیں ہے. ایف بی آر کے پاس بھی ایون نہیں, ایف بی آر کے پاس ہے. اگر آپ فائلر نہیں ہیں, اگر آپ فائلر نہیں ہیں تو اس کے پھر کیسے آپ اس کو ٹریک کر سکتے ہیں. آپ اس کو نوٹس دیں, نوٹس دے کے اس کی ایکسپلینیشن مانگیں. آپ بڑا سمپل ہے نا جی, آپ نے گاڑی لی ہے, اس کے اوپر آپ نے ود ہولڈنگ ٹیکس پے کیا ہے نان فائلر کا, ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا؟
آپ اس کو ایک نوٹس دے دیں, وہ بتا دے گا جی میرا ایگزمپٹ ہے, میرے دوست نے مجھے کوئی باہر سے ریمیٹنس آئی ہے. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نادرا کو آٹومیٹک نہیں پتا چلے گا, آپ کو اس کو نوٹس دینا پڑے گا, اس سے وضاحت مانگنی پڑے گی, تب آپ کا ڈیٹا جو اپڈیٹ ہوگا. وضاحت مانگنی پڑے گی تب جا کے آپ کو کرنا پڑے. لیکن اس کے ایک اور بھی اس کے اندر کیچ ہے کہ پچھلی حکومت نے جو ایف بی آر کا قانون تھا اس کے اندر انہوں نے امینڈمنٹ کی, اور امینڈمنٹ کر کے کچھ انہوں نے مخصوص ڈیٹا جو ہے وہ نادرا کو دیا تھا. بلکہ جو میری اطلاعات ہیں کہ کچھ ڈیٹا انہوں نے لیگل امینڈمنٹ سے پہلے ہی نادرا کو دے دیا تھا اور وہ انلیگل گیا تھا. تو ایک تو یہ کوشش کی کہ اس انلیگیلٹی کو کور کیا جائے, اور دوسرا یہ ایشو. اب اس میں ایک چیز بڑی سمپل ہے, نادرا کے لیے کوئی بھی جو ڈیٹا ہے وہ منی ہے, ٹھیک ہے. اب سوال ایف بی آر کے اوپر آ جاتا ہے کہ کیا ایف بی آر بھی کبھی ڈیٹا کو منی کے طور پر دیکھے گا, کبھی اس چیزوں کو وہ ٹریک کرے گا, یا وہ اس چیز کے اوپر خوش ہے کہ جو فائلر ہے وہ گاڑی کے اوپر 4 لاکھ روپے ٹیکس دے رہا ہے اور جو نان فائلر ہے وہ 8 لاکھ دے رہا ہے, میرا تو ادھر سے ٹیکس آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی بندہ ڈبل ٹیکس افورڈ کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی جو ٹیکس لائبلٹی ہے وہ اس سے زیادہ ہے جو وہ پے کر رہا ہے, وہ چھپا رہا ہے. تو یہ ایف بی آر کی میرا خیال نالائکی ہے. نادرا کو ہم بلیم نہیں کر سکتے, یا تو حکومت یہ فیصلہ کر لے کہ نادرا کو ہم نے بلاک کر دیا ہے, یہ سلسلہ ختم. لیکن اس کے اندر ایک اور فیکٹر بھی ہے, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں, جو اپنا ایمانداری سے اپنا جو گوشوارہ بھرتے ہیں ہر سال, ٹسٹ ڈیفیسٹ اتنا ہے کہ اکثر یہ بھی شکایتیں آتی ہیں کہ پھر جو ایف بی آر کے آفیشلز ہیں, سارے نہیں, وہ ان کو بلیک میل بھی کرنا شروع کر جاتے ہیں. تو لوگ شاید ایزیسٹ وے سمجھتے ہیں کہ میں 1 لاکھ 2 لاکھ ایکسٹرا دے دوں, میں اس جھنجٹ سے بچ جاؤں کہ مجھے بار بار انکوائری نہ بھگتنی پڑے. یہ بھی ایک فیکٹر ہے. ہر کیس میں نہیں ہوتا, بزنس کمیونٹی کے کیس میں زیادہ ہے جہاں پہ آپ کے پاس ڈسکریشن ہے کہ آپ نے انکم اور ایکسپینڈیچرز آپ نے خود ڈکلیئر کرنے ہیں. سیلری کلاس کے کیس میں اتنا یہ نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارے جو گراس سیلری ہوتی ہے وہ ڈکلیئرڈ ہوتی ہے, ٹیکس ہمارا ایڈوانس کٹ جاتا ہے, چاہے پرائیویٹ آپ کا اونر ہے یا گورنمنٹ کے آپ امپلائی ہیں, تو اس کیس میں یہ پرابلم نہیں ہے. بٹ یس, یہ پرابلم ہے. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ اپنا ریٹرن فائل نہ کریں, اور یہ میرا خیال بہانہ ہے. اصل وجہ یہ کہ اس ملک میں کوئی ٹیکس نہیں دینا چاہتا, اور نئی میر صاحب کا جو اپنا جشن منانا ہے وہ دیکھ لیا ہے. یہ میرا خیال یہاں پہ آپ بریک لیتے ہیں. جی بالکل, یہاں پہ بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ذکر کریں گے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں, ایک فیکٹر ابھی شہباز نے بھی بتایا کہ جو فورن ریمیٹنس ہے وہ ایگزیمپٹ ہے. وہ کیوں ایگزیمپٹ ہے؟ کیونکہ پاکستان کو ڈالرز چاہیے, اور ڈالرز نہ صرف جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں, اپنے دوست ممالک سے بھی, انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے بھی ہمیں گائے بگائے ڈالرز چاہیے. لیکن اس حوالے سے ایک اچھی خبر نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں, سالوں میں پاکستان کو ایک دھچکا لگ سکتا ہے, اور وہ ہے کہ ورلڈ بینک سے جو فنڈز کا حصول ہے وہ شاید مشکل ہو سکتا ہے ہمارے لیے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کو ان دنوں ڈالرز کی اشد ضرورت ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ, ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف سے جو اگلی قسط ہمیں جلدی جاری ہو, پھر اپنے دوست ممالک ہیں چین, سعودی عرب, یو اے ای, قطر, ان سے بھی پیسے لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ یہ گورنمنٹ اور وزیر خزانہ بھی کہتے رہے ہیں, تو اس کے بعد اور بھی جو ان لاک ہوں گے فنڈز, خاص کر کے ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ان سے بھی ہمیں فنڈز ملنے کی توقع ہے. لیکن شہباز آپ ہی کی خبر ہے, اچھی خبر نہیں ہے کہ ورلڈ بینک نے جو سستے, آپ کو پتہ ہے قرضے رعایتی نرخوں پر آپ کو قرضے فراہم کرتا ہے بنسبت جو آپ مارکیٹ سے اٹھاتے ہیں, تو انہوں نے کوئی $335 ملین کا پاکستان کو جو انہوں نے قرضہ دینا تھا وہ کینسل کر دیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, جو عالمی ادارے ہیں وہ 2 طرح کے قرضے دیتے ہیں. ایک آپ کا پروجیکٹ لینڈنگ ہوتی ہے, ایک پالیسی لینڈنگ ہوتی ہے, اور اس کے اندر پھر کوٹاز ہوتے ہیں. ان کا ایک انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اسسٹنس, ایک آئیڈا جس کو بولتے ہیں, آئیڈا ورلڈ بینک کا عام ہے, جو سستے ترین قرضے جو ہیں وہ ڈیولپنگ کنٹریز اور وہ کنٹریز جن کے اندر جو قرضوں کے مسائل زیادہ ہیں اور ایکسپینسو لونز کو افورڈ نہیں کر سکتے, تو ان کو کنسیشنری کوٹا ان کو ہر سال ملتا ہے 3 سال کے لیے, اور پھر اس کی ہر سال کی اس کی بائیفرکیشن ہوتی ہے. یہ جو سستا قرضہ ہوتا ہے کامران, یہ آپ کو 30 سال سے لے کے 40 سال تک کے پیریڈ کے لیے ملتا ہے. مطلب آج اگر آپ قرضہ لیں گے تو کم از کم 30 سال بعد واپس کریں گے, اور انٹرسٹ ریٹ بھی ہے اس کا صرف 2%. مطلب 2% قرض کے اوپر آپ 30 سال کے لیے قرضہ لے رہے ہیں, تو یہ بالکل ایک مفت کا قرضہ ہوتا ہے. پاکستان کا جو آئیڈا کا کوٹا تھا وہ 2019 سے 2022 کا جو ایلوکیٹ ہوا تھا. اب جو میں نے خبر کی اس ہفتے ٹریبیون کے لیے کہ اس میں سے ورلڈ بینک نے $188 ملین جو ہے وہ اس کوٹے میں سے کینسل کر دیا ہے, اور $147 ملین اور ہے جس کو انہوں نے اس کی ایلوکیشن کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا ہے, اور وہ بھی کینسل ہو جائے گا اگر ہم نے شرائط پوری نہیں کی.
اب یہ میرا خیال اس سے بڑی پاکستانی اداروں کی اور ہمارے بیوروکریسی کی ناکامی نہیں ہو سکتی ایسے وقت میں جب پاکستان انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ سے مہنگے داموں پہ بھی قرضہ نہیں اٹھا سکتا. ٹھیک ہے, جو فورن کمرشل بینکس ہیں وہ آپ کو مہنگے داموں پہ بھی قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کی جو ریٹنگ کا جو آؤٹ لک ہے پاکستان کی اکانومی کا اس کو نیگیٹو کر دیا ہے. تو اس کی بہت زیادہ کاسٹ ہوتی ہے, وہ ڈیلنگ اس میں ایلیمنٹس آ جاتے ہیں. اس ساری صورتحال کے اندر ناظرین ورلڈ بینک نے پاکستان کا $335 ملین کا جو قرضہ ہے وہ اس کو یا تو انہوں نے کینسل کر دیا یا پٹ آن ہولڈ کر دیا. یہ کیوں کیا گیا ہے؟ اس میں 3-4 اس کی پرائر ایکشنز ہیں, کیونکہ جب یہ ایک نئی پالیسی ورلڈ بینک لے کے آیا تھا 2018-19 میں, یا بلکہ 2020 میں یہ پالیسی آئی تھی کہ جس کے تحت اگر آپ کو سستا قرضہ چاہیے اور اس کا جو مقصد ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے جن کے جو پہلے قرضوں کے شدید ترین مسائل ہیں, تو پھر آپ کو کچھ پرائر کنڈیشن میٹ کرنی پڑے گی, کچھ ٹرانسپیرنسی لانا پڑے گی تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ آپ کے قرضوں کے مسائل کیا ہیں. 3 ایسی شرائط تھیں جو پاکستان نے ناظرین پوری نہیں کی. اس میں ایک جو ایشو یہ تھا کہ جو پاکستان کا ڈیٹ آفس ہے جو وزارت خزانہ کے اندر کام کرتا ہے اس کو امپاور کرنا تھا وزارت خزانہ نے کہ جتنے بھی جو ڈیٹ کے معاملات ہیں وہ صرف وہ آفس دیکھے. وہ یہ جو حکومت ہے اور بلکہ پچھلی حکومت دونوں حکومتیں اس کو امپاور نہیں کر سکی. آج بھی جو پاکستان کا ڈیٹ آفس ہے جب پاکستان کے قرضوں کو شدید ترین مسائل ہیں, ایک جوائنٹ سیکرٹری گریڈ 20 کے جو آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کے آفیسر ہیں وہ اس کو رن کریں. ہمارے پاس ایک پروفیشنل کمپیٹنٹ ہم ایک بندہ ہائر نہیں کر سکتے. یہ ہماری حکومت کی اتنی نالائکی ہے. دوسری وہ کنڈیشن تھی جس کی وجہ سے ورلڈ بینک نے یہ قرضہ پاکستان کا کینسل کر دیا ہے, وہ یہ تھا کہ جو پاکستان کے اندر اس وقت تقریباً 5 سے 6 قسم کے جی ایس ٹی کے ریٹس ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کا اپنا ریٹ ہے جی ایس ٹی آن گڈس کے لیے, صوبائی حکومتوں کے اپنے اپنے ہیں. تو عالمی بینک کی یہ شرط تھی کہ پاکستان کا جو جی ایس ٹی کا نظام ہے اس کو ہارمونائز کیا جائے, جتنے بھی سسٹمز ہیں ان کو یکجا کیا جائے تاکہ جو کاروبار کرنے والے افراد ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. ہم یہ ایک ہارمونائزیشن والا کام بھی نہیں کر سکے, بلکہ ایک طرف ہم اپنا کام نہیں کر سکے, دوسری طرف چند دن پہلے وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل جو ہے وہ امریکی سفیر جو اسلام آباد میں ہے ان سے ملتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ورلڈ بینک کو وہ پریشرائز کریں یا ان کو انفلوئنس کریں کہ جو انہوں نے پاکستان کے 2 قرضے منظور کرنے ہیں ان کو فاسٹ ٹریک کر دیں کیونکہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. لیکن خود ہم شرائط پوری نہیں کر رہے اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی ہماری مدد کی جائے. اور جو $147 ملین کا قرضہ جو ہے وہ ابھی سسپینڈ ہو گیا ہمارے کوٹے میں سے, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پراپرٹی ویلیویشنز, اگر آپ مارکیٹ میں کوئی پلاٹ خریدنے جاتے ہیں تو اس کے مختلف ریٹس آپ کو ملتے ہیں. ایک وہ ریٹ جس کے اوپر آپ پلاٹ خریدتے ہیں, دوسرا وہ ریٹ جو ایف بی آر کی ویلیویشن ہے وہ تمام پاکستان میں نہیں ہے, وہ چند شہروں میں ہے, اور تیسرا ایک ریٹ ہے جو صوبائی حکومت کے جو ان کے کلیکٹرز ہوتے ہیں انہوں نے ڈٹرمن کیا ہوا ہے. جو صوبائی حکومتوں کا جو ریٹ ہے وہ اس وقت منیمم ہے, سب سے کم ترین ہے, ایف بی آر کا اس سے بہتر ہے, اور مارکیٹ کا ریٹ جو آپ کو وہ پتا ہے وہ ایکچوئل ریٹ ہوتا ہے. تو ورلڈ بینک کی یہ شرط تھی کہ یہ جو آپ مختلف ریٹس ہیں جس کا بنیادی مقصد آپ کے جو ٹیکسز ہیں ان کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اس کی پرسنٹیج آف دی ویلیو آف دا پراپرٹی کے اوپر ٹیکس ہوتا ہے, تو اس کو کم از کم 85% تک لے جائیں جو مارکیٹ ویلیو کا ہے. لیکن ہم یہ بھی کام نہیں کر سکے, اور یہ جو قرضہ ہے وہ ابھی اس کی جو ایلوکیشن ہے پاکستان کی کوٹے کی اس کو سسپینڈ کر دیا گیا فار دا ٹائم بینگ. یہ ریسٹور ہو سکتا ہے پرووائڈڈ 3-4 جو ایکشن ہے وہ حکومت پاکستان کر لے. شہباز, یہ تو آپ نے وضاحت پیش کر لیٹس ہوپ کہ اس کے اندر کوئی پولیٹیکل ریزننگ نہیں ہے, کیونکہ سرتاج عزیز صاحب کی بھی ایک کتاب ہے 1965 میں جب صدر ایوب ہمارے لیڈر تھے تو انہوں نے اس وقت جو دو کہ وہ امریکہ کے بہت بڑے اتحادی تھے, تو انہوں نے اس وقت کوشش کی جو چین, انڈونیشیا اور مصر جو ظاہر ہے کہ اس وقت امریکہ کے ایڈورسری سمجھے جاتے تھے ان کے لیڈران سے وہ ملے. تو اس کے بعد جو اس وقت کے صدر تھے غالباً لنڈن جانسن, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جو ایوب صاحب ہیں وہ اپنے جو زیادہ ہی اپنے آپ کو لیڈر سمجھنے لگے ہیں تو ان کا ذرا کٹ ٹو سائز کرنا پڑے گا. تو سرتاج عزیز صاحب نے لکھا کہ اس کے بعد جو ورلڈ بینک کی جو فنڈنگ تھی جو اس وقت 1965 اور 1970 تک جو پروگرام تھا اس کو انہوں نے کہا کہ ایز اے فرسٹ سٹیپ جو ہے آپ اس کو وہ سسپینڈ کر دیں. مین کہ یہ ورلڈ بینک اور جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ایز اے ٹول بھی یوز ہوتے رہے ہیں پاسٹ میں, بٹ جو آپ ریزنز بتا رہے ہیں یہ لگتا ہے کہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد کریں گے کہ کیا پاکستان سے روس سے گندم امپورٹ کرے گا, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے.
جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. روس کی بات کریں تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں روس کا بہت تذکرہ رہا حالیہ مہینوں میں, ابھی بھی رہتا ہے, اور اس کی وجہ بہت بڑی یہ ہے کہ جب عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے گھر بھیجا گیا تو انہوں نے یہی الزام لگایا کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے, کیونکہ وہ ایک آزاد خارجہ پالیسی پرسو کرنا چاہتے تھے, اور سب سے بڑی وجہ کہ انہوں نے روس کا دورہ کیا تھا اور اس کی ان کو سزا دی گئی. اب اس تناظر میں شہباز اس حکومت کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ. دو چیزیں عمران خان صاحب آج بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر وہ اقتدار میں ہوتے تو وہ روس سے بات کر رہے تھے کہ سستے داموں ان سے تیل امپورٹ کریں گے. دوسرا گندم کی امپورٹ کی بھی بات ہو رہی تھی. تیل کی امپورٹ کی تو ظاہر ہے کہ نظر نہیں آ رہا کہ ہم امپورٹ کریں گے, لیکن جہاں تک گندم کی بات ہے وہ ہم امپورٹ کرنے میں دلچسپی یہ گورنمنٹ بھی رکھتی ہے. اور کل ECC کا اجلاس ہوا ہے تو اس میں پھر کیا فیصلہ ہوا ہے؟ ڈو یو تھنک کہ یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل ہو پائے گی؟ دیکھیں میرا خیال اب تو اس کے چانسز کافی کم ہو گئے یا ختم ہو گئے. اسی ہفتے شاید وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اسمبلی میں جب انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے بڑے پرجوش اعلان کیا کہ روس کی طرف سے گندم بیچنے کی آفر آ گئی ہے اور میں نے وہ آفر قبول کر لی ہے اور دنیا کو میں نے بتا دیا, مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. وہ میرا خیال اگر کسی کو کوئی شک ہو شہباز شریف صاحب کے الفاظ کے اوپر انہیں یہ کہیں یا نہیں کہ وہ جا کے ذرا اسمبلی میں ان کی جو سپیچ ہے وہ سن لے. پاکستان کے اور روس کے اس کی گندم کی خریداری کے لیے مذاکرات کافی عرصہ سے چل رہے تھے اور پچھلی حکومت نے بھی اس کو ٹیک اپ کیا ہوا تھا. یہ کیوں ہم کر رہے ہیں کہ اس سال جو پہلے حکومت کا تخمینہ تھا پچھلی حکومت کا کہ تقریباً 30 لاکھ میٹرک ٹن پاکستان کے اندر گندم کی شارٹیج ہے, اور جس میں ان کا یہ خیال تھا کہ 20 لاکھ میٹرک ٹن یہ منگوائیں گے تھرو کمپیٹیٹو پروسیس, ٹینڈر ایشو کریں گے, اور 10 لاکھ ٹن کے قریب یہ روس سے لیں گے. ابھی تک اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے تقریباً 9,86,000 میٹرک ٹن تھرو اوپن پروسیس جو اوپن بیڈنگ ہوتی ہے اس کے تحت ہم منگوا چکے ہیں, اور باقی ابھی ہم نے جو روس سے ہماری بات چل رہی تھی تو روس نے پاکستان کو فائنلی جو آفر کی تھی گندم کی وہ انہوں نے 1,20,000 میٹرک ٹن بیچنے کی آفر کی تھی. انیشلی انہوں نے جو ریٹ دیا تھا پاکستان کو وہ $410 پر میٹرک ٹن تھا. پھر ان کے مذاکرات ہوئے اور وزیر اعظم صاحب نے طارق فاطمی صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی, تو جو روس کی فائنل آفر آئی وہ تھی $399.5, مطلب رفلی کوئی $400 فی ٹن کی تھی. اور یہ جو آفر تھی کامران یہ سستی تھی تقریباً 2% یا $8 اس سودے سے جو اسی حکومت نے, اسی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پچھلی جمعرات کو اپروو کیا تھا 2 لاکھ میٹرک ٹن کے لیے. 2 لاکھ میٹرک ٹن ہم نے گندم لی تھی تقریباً $408 فی میٹرک ٹن کے اوپر. روس کی فائنل آفر آئی تقریباً $400 کے اوپر. کل اقتصادی رابطہ کمیٹی نے روس کی جو آفر تھی اس کو انہوں نے مسترد کر دیا اور کہا کہ نہیں ہم اس ریٹ کے اوپر نہیں لیں گے, آپ اس میں $9.5 فی ٹن کم کر کے اس کو $390 کے اوپر ہمیں دیں. روس کی آفر ایکسیپٹ کرنے کی جو اس کی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے انٹرنیشنل آفر کا آپ کا وہ تھی کل شام 6 بجے تک جو ماسکو کا ٹائم ہے وہ گزر گیا. ہم نے میٹنگ ہی اس وقت بلائی جب پہلے ہی ٹائم آپ کا آلموسٹ لیپس کر چکا تھا, اور میٹنگ بلا کے ہم نے کہا کہ نہیں ہمیں ایک تو قیمت قبول نہیں ہے اور دوسرا آپ ان کو $390 کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ہماری نیت ہی نہیں تھی کہ ہم ان سے گندم خریدنا چاہیں. لیکن جو دوسری وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کیوں ہم اب چاہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی پرائس جو ہے وہ ریوائز کرے, اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں ایک ڈیولپمنٹ تو ہوئی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گندم کی قیمتیں کیوں اوپر گئیں, یوکرین اور روس کی جنگ کی وجہ سے. اور ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ رشیا نے جو بلیک سی یوکرین سے وہ بلاکیٹ کر رکھا تھا اور وہاں سے جو لاکھوں ٹن گندم جو ہے وہ وہاں سے وہ ایکسپورٹ نہیں ہونے دے رہے تھے. اور حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ترکی اور UN کی مدد سے روس اور یوکرین کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کی وجہ سے اب وہاں پر انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ وہاں سے لاکھوں ٹن جو گندم ہیں اور باقی جو اجناس ہیں وہ وہاں سے ایکسپورٹ ہو رہی ہیں یوکرین کی جو بلیک سی وہاں سے پورٹ سے. تو ایک وجہ تو میرے خیال میں یہ بھی کہا جا رہی ہے کیونکہ پاکستان یہ اینٹیسپیٹ کر رہا ہے کہ جب یہ سپلائی بہتر ہوگی انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو ظاہر ہے کہ قیمتیں پھر نیچے آئیں گی, تو شاید اس کی وجہ سے بھی یہ کرنا چاہ رہے ہیں. وہاں پہ اس بات میں وزن ہے. میٹنگ میں کل جو انہوں نے ریزن دی وہ یہی دی کہ جو انٹرنیشنل گرانٹس کونسل ہے لندن کی جو فیوچر فوکاس دیتا ہے انہوں نے $354 کی پرائس دی ہے گندم کی پر ٹن.
لیکن کامران آج سے 8 دن پہلے یہی فیکٹرز تھے, یہ سرکمسٹانسز تھے جب ہم نے $408 کے اوپر ہم نے ایک سودا ان کے انٹرنیشنل کمپیٹیٹو بیڈنگ پروسیس میں کیا ہے, تو اب ہم تقریباً $400 کے اوپر کرنے کو تیار نہیں تھے. میرا خیال ہے دس از مور دین دیٹ, اور جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں کل کی میٹنگ میں اس کے اوپر کافی ہیٹڈ آرگومنٹس بھی ہوئے تھے. جو وزیر مملکت ہیں برائے پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک, ان کا یہ آرگومنٹ تھا کہ پاکستان کو یہ آفر ایکسیپٹ کر لینی چاہیے. یاد رہے کہ جو فرق ہے دونوں آفرز کے درمیان, جو روس نے دی اور جو پاکستان نے پرائس آگے سے پرپوز کی, وہ صرف $14 لاکھ کا ہے. تو کوئی زیادہ نہیں ہے. دو جب ممالک کے درمیان تعلقات ہوں, اور ان حالات کے اندر جب کسی آپ دوست ملک کو یا کسی آپ ایسے ملک کے ساتھ جس کے ساتھ کاروبار کرنا چاہ رہے ہو, آپ اس کو اپروچ کریں. آپ نے پرپوز کیا ان کو کہ ہم ریکویسٹ کی کہ ہم گندم لینا چاہ رہے ہیں, اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا آپ کے ریکویسٹ کو, اور جب انہوں نے آفر کی تو آپ نے صرف $14 لاکھ کے لیے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اس کے اوپر تھوڑی سی کل ہوئی تھی, وہاں پہ یہ لگ رہا تھا کہ مصدق ملک صاحب انیزی تھے, ان کے خیال میں طارق فاطمی نے کافی کام کیا اور اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا گیا. برحال لیٹس سے گورنمنٹ کا فیصلہ ہے, لیکن یاد رہے کہ پاکستان میں اس وقت جو گندم کے ذخائر ہیں وہ تقریباً 7.7 ملین میٹرک ٹنز کے ہیں, جو رفلی کوئی 168-69 دنوں کی آپ کی پاکستان کی جو کنزمپشن اس کے لیے کافی ہیں. بٹ لیٹس سی, لیکن کچھ چیزوں میں جیسے آپ نے کہا کہ اس کے اندر جو اس طرح کی ڈیلز ہوتی ہیں, دو ملکوں کے درمیان تعلقات کا بھی اس میں تذکرہ ہوتا ہے. تو اگر تو یہ جو حالات بتا رہے ہیں, لگتا ہے یہ کہ شاید حکومت اس موقع پر میں بھی دلچسپی نہیں رکھتی کہ وہ روس سے گندم جو ہے وہ امپورٹ کرے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ممالک ناراض نہ ہو جائیں. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.